बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी 9 क्लास चैप्टर 1 के मुतालिक है। इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक हमारे पास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है, शायद इसके बाद आपके पास आ जाए तो ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास क्या है? कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील स्टडी ऑफ लाइफ। अब कुरान हमें हिदायत देता है, इंस्ट्रक्ट्स मीन हिदायत देता है कि आप ज़िंदगी के बारे में पढ़े, समझे, देखे, परखे। हमने क्या करना है? ज़िंदगी, कुरान हमें बताता है, हमें हिदायत देता है कि भाई आपने ज़िंदगी के बारे में देखना है, समझना है, सीखना है, परखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे पास इस बारे में है। हमने इस टॉपिक में क्या करना है? बायोलॉजी को और कुरान को दोनों को एक साथ पढ़ के देखना है कि भाई दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास कुरान आया है 1400 साल पहले, उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई है। बायोलॉजी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया है। अब जो चीज़ें हमारे पास कुरान मजीद में लिखी हुई हैं, बायोलॉजी उसको साबित करता जा रहा है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि भाई जो चीज़ें कुरान में लिखी गई हैं, बायोलॉजी उसको साबित करता जा रहा है कि बिल्कुल 1400 साल पहले जिस कुरान मजीद में जो चीज़ें लिखी गई थी, साइंस आज उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल सही करार दे रहा है, बिल्कुल उसको तस्लीम कर रहा है, उसको साबित करके दे रहा है। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है। हमारे पास हेडिंग की तरफ चलते हैं, इंस्ट्रक्ट। अब इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? हिदायत। कि भाई कुरान हमें हिदायत देता है कि हमने क्या करना है ज़िंदगी के बारे में। रिवील का मतलब है उसको देखना, परखना, समझना, कुछ भी आप मतलब ले सकते हैं। तो कुरान हमें हिदायत देता है कि हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। हमारे पास इसका डेफिनेशन क्या है? There are many Quranic injunctions that stress the study of biology. हमारे पास बहुत सारे ऐसे कुरान के अहकामात है, हुक्म है, जो कि हमें कहती हैं, इस बात पे ज़ोर देती हैं कि आपने क्या करना है? ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है। कुरान मजीद में हमारे पास ऐसी बहुत सारी आयात हैं जो हमें कहती है कि आप ज़िंदगी के बारे में समझें कि इंसान किस तरह इस दुनिया में आया, माँ के पेट से एक बड़ा नौजवान बना, कैसे वो खाना अपना खुराक हासिल करता है, कहाँ से उसे ऑक्सीजन आती है, कहाँ से उसे पीने के लिए पानी आता है, कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे जानवर होते हैं। तो इन कुरान मजीद हमें हिदायत देता है कि आप इस तमाम ज़िंदगी के बारे में समझे, सोचे, परखे और इसको पढ़ें। ठीक है, कुरान हमें इस बात पे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। इंजेक्शंस का मतलब क्या है? इसको अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ कि हुक्म जो होता है, ठीक है, और स्ट्रेस अपॉन कि वो ज़ोर देता है। कुरान मजीद की कुछ ऐसी आयत हैं, बहुत सारे, देयर आर मैनी कुरानिक इंजेक्शन। कुरान में ऐसे बहुत सारे हुक्म हैं जो कि हमें ज़ोर देती है इस बात पे कि हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। अब बायोलॉजी क्या है? बायो का मैंने आपको बताया था, इसका हम डेफिनेशन पढ़ा था। बायो मीन लाइफ, लोगो मीन्स स्टडी। तो हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने कुरानिक आयात से हमें हुक्म देता है कुरान मजीद में कि अल्लाह पाक हमें हुक्म देता है कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। आगे चलते हैं। दीज वर्सेस डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। अब ये जो कुरान की आयात हैं वो हमें बताती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, हमें बताती हैं कि भाई किस बारे में बताती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के बारे में हमें बताती हैं। ये जो कुरान की आयत है वो हमें ज़िंदगी के बारे में, जानदार के बारे में हमें बताती हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हमें बताती हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ़ पहलू, कैसे इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कहाँ से खुराक लेता है, कहाँ से पानी लेता है, कहाँ से हवा लेता है, दरख्त कैसे उगता है, समंदर में जानवर कैसे, मछलियाँ कैसी होती हैं, आसमान में परिंदे, जंगल में जानवर। तो ये तमाम चीज़ें हम ज़िंदगी को मुख्तलिफ पहलू से देख रहे हैं। ठीक है, तो कुरान में ऐसी बहुत सारी आयत है जो हमें बताती हैं ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदा जानदार के बारे में और ज़िंदगी को बहुत सारे पहलू से देखने के बारे में। तो हम क्या करेंगे? कुरान की वो आयत देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और बायोलॉजी उसे प्रूफ करता है, ये भी साथ साथ में हम इसको पढ़ेंगे।
تو اب सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें कुरान में मौजूद है बायोलॉजी जब उसको प्रूव करता है तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, फिर इसको कुरान के साथ कंपेयर करवाएंगे कि भाई जो कुरान में लिखा गया है और जो बायोलॉजी बता रहा है दोनों सेम है कि नहीं। तो बायोलॉजी कुरान को साबित करता जा रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कि भाई ज़िंदगी शुरू कहाँ से हुई। ठीक है, अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइंस क्या कहती है, बायोलॉजी क्या कहती है कि भाई ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट life has originated first in the ocean and then migrated to land। अब जो हमारे पास नए साइंसदान हैं, मॉडर्न साइंस है, वो हमें क्या कहती हैं, वो इस बात पर यकीन रखती हैं कि भाई जो ज़िंदगी है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड, कहाँ से शुरू हुई। पहले वो कहाँ से शुरू हुई, ओशंस। एक होता है सी, एक होता है ओशन। सी समंदर को कहते हैं, ओशन गहरे समंदर को कहते हैं। तो जो नए बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि भाई ज़िंदगी जो है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, ओशन में शुरू हुई। तो हम क्या मतलब ले सकते हैं, पानी से शुरू हुई ज़िंदगी सबसे पहले। एंड देन माइग्रेटेड टू लैंड, फिर उसके बाद समंदर से वो ज़मीन की तरफ हिजरत कर गया, समंदर से वो ज़मीन की तरफ चला गया। पहले ज़िंदगी की शुरुआत, लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, ओशन में हुई, गहरे समंदर में हुई। कौन कह रहा है, बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं, बायोलॉजी कह रहा है, साइंस कह रहा है। दे आल्सो बिलीव दैट लाइफ मस्ट हैव बिगन with simple cell and with the passage of time it evolved into the plants and animals। अब वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो सबसे पहले ज़िंदगी थी, जो सबसे पहले जानदार था, वो क्या था, सिंपल सेल था। सिंपल सेल का मतलब क्या है, वो एक सेल से बना हुआ था। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, प्रोक्रियोट्स भी कह सकते हैं। उसके प्रोक्रियोट्स हमने पढ़े थे क्योंकि वो सिंपल सेल थे, उसके हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो सबसे पहले ज़िंदगी शुरू हुई वो एक सिंपल सेल से थी। फिर वक्त के गुजरने के बाद वो जो सिंपल सेल था उसने अपने आप को तब्दील किया, इवॉल्व्ड, तब्दील किया किसमें, इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल। फिर उसने अपने आप को पौधों में और जानवरों में अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को तब्दील किया वक्त के साथ, वक्त के गुजरने के साथ। ठीक है, फिर उसका जो सिंपल सेल था वो प्लांट भी बना, एनिमल भी बना। इसका मतलब क्या है, उसके सेल फिर ज़्यादा हो गए, सिंपल नहीं रहे। तो ये हमने पढ़ा। इन दिस रिगार्ड अल्लाह सेज इन द कुरान दैट, अब हमने ये क्या पढ़ा, बायोलॉजी में पढ़ा कि भाई सबसे पहले ज़िंदगी, बायोलॉजिस्ट आजकल के जो नए बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि सबसे पहले ज़िंदगी गहरे समंदर में, सबसे पहले गहरे समंदर से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ, वो क्या हुआ, समंदर से, गहरे समंदर पे उसने ज़मीन की तरफ हिजरत की, गहरे समंदर से वो ज़मीन की तरफ आया। वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो सबसे पहले ज़िंदगी थी, लाइफ थी, वो क्या थी, सिंपल सेल थी। वो क्या था, सिंपल सेल था, प्रोक्रियोट भी इसे कह सकते हैं। वक्त के गुजरने के बाद उसने अपने आप को इवॉल्व किया, तब्दील किया पौधों में और जानवरों में। इसके बारे में कुरान हमें क्या कहता है, ये तो हमने बायोलॉजी पढ़ा। अब हम कुरान की आयत इसके साथ देखेंगे। अब हम कुरान का हवाला देकर बताएंगे कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपके पास कुरान की आयत है उसकी जो अरबी है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपने नहीं लिखनी, ना तो वो आपसे याद होगी, ना बिल्कुल उसी तरह आप लिख सकते। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो उसका कौन सी सूरत है और कौन सी आयत है, आपने सिर्फ ये याद रखना है और उसका तर्जुमा आपने इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, आपने अरबिक बिल्कुल नहीं लिखना। तो हम कुरान से देखेंगे कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसी हुई। सबसे पहले हम हवाला देंगे सूरह अल अंबिया आयत नंबर, वर्स नंबर 30। याद रखिए ये वर्स नंबर, आयत नंबर आपने लाजमी बतानी है। ठीक है, इसके बिना आपका जो हवाला होगा वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सूरह अल अंबिया आयत नंबर 30 का हवाला देंगे। उसका तर्जुमा क्या है, एक और बात यहाँ पर समझ ले, ये जो तर्जुमा है वो कुरान की आयत का है। ठीक है, इसको बयान करना, उर्दू में तफसीर करना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। ये आलिमों का काम है, मुफ्तियों का काम है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपको समझाएंगे। Did the unbelievers who did not accept the teachings of the prophet not realize that heavens and the earth were one solid mass? Then we tore them apart and we made every living being out of water. Will they then not believe that we created all this?
اب یہاں پر قرآن ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا جو ہم پر یقین نہیں رکھتے، جو نبی پر، ہمارے آخری نبی پر، اسلام پر، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو زمین اور آسمان یہاں پر ہیونز اینڈ ارتھ، یا آپ اس کو جنت یا زمین کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان پہلے ایک ہی تھے، جنت اور آسمان زمین ایک ہی تھے، پہلے یہ ایک ہی تھے، پھر ہم نے کیا ون سالڈ ماس، یہ بالکل ایک تھے، کیا ہیونز اینڈ ارتھ۔ اب ہیون سے یہاں آسمان کا انہوں نے مطلب لیا ہے یا جنت کا، ٹھیک ہے، اور تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ زمین، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان پہلے ایک ہی تھے؟ دین وی ٹور دیم اپارٹ، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا، پھاڑ دیا، ہم نے دو حصے کر دیا، آسمان الگ، زمین الگ، جنت الگ، زمین الگ، یہ اللہ پاک قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اینڈ وی میڈ ایوری لیونگ بینگ آؤٹ آف واٹر، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ اب یہ کہاں ہے؟ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ الانبیاء آیات نمبر 30 میں، کہ ہم نے ایوری لیونگ بینگ، ہر جاندار چیز کو ہم نے کس چیز سے بنایا؟ واٹر سے۔ ول دے دین ناٹ بلیو دیٹ وی کریٹڈ آل دس، کیا پھر بھی وہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ تمام ہم نے بنایا ہے؟ اب یہاں پر جو ہمارے مقصد کی چیز تھی وہ کیا تھی کہ قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہر جاندار چیز کس سے بنا ہے؟ پانی سے بنا ہے۔ اب اس کی اگزامپل کیسے لیں گے، کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کافی آسان ہے۔ اگر ہم انڈے کو دیکھیں، انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فلوئڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلوئڈ نما ہوتا ہے، پانی نما ہوتا ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ انڈے کے اندر پانی نما چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ پانی نما فلوئڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا۔ چوزا کیا ہے؟ زندگی ہے، لیونگ آرگینزم ہے، جاندار چیز ہے۔ تو چوزے کی شروعات، چوزا کس چیز سے پیدا ہوا؟ وہ ایک فلوئڈ سے، پانی سے پیدا ہوا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، بعد میں بایولوجی نے بھی یہی کہا کہ زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ پانی سے ہوئی۔ آگے چلتے ایک اور ایگزامپل سے میں سمجھا۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے کسی بھی ایمبریو میں، پیٹ میں، کسی بھی ماں کے پیٹ میں، تو اس پیٹ میں، ایمبریو میں کیا ہوتا ہے؟ فلوئڈ ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، ایک فلوئڈ ہوتا ہے، اس کا الگ ایک نام ہوتا ہے۔ اس فلوئڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے۔ تو پانی کے اندر بچہ ہوا کہ نہیں؟ تو انسان کی شروعات، انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ پانی سے پیدا ہوا۔ کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، بعد میں بایولوجی ثابت کر رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ فلوئڈ کے اندر ہوتا ہے، فلوئڈ تو ایک فیمیل کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ اس فیمیل کے پیٹ کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے، وہ بچہ اس فلوئڈ کے اندر، اس پانی کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا سیکھا کہ انسان کا پیدا کہاں سے ہوا، اوریجن کہاں سے ہوا، شروعات کہاں سے ہوئی؟ پانی سے ہوئی۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، کیا لکھا ہے؟ اینڈ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ۔ اب یہاں پر صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی، ہر جاندار کی بات ہو رہی۔ اسی طرح میں نے پہلے آپ کو ایک ایگ کی ایگزامپل دی جو جانور تھا، پھر میں نے انسان کی ایگزامپل دی، اب میں ایک پلانٹ کی ایگزامپل دوں گا۔ دیکھیں، کسی بھی پلانٹ کو اگنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بیج کو زمین کے اندر بوتے ہیں، پھر اس بیج کو ہم پانی دیتے ہیں، تب جا کر وہ ایک پودا بنتا ہے، پودے سے ایک درخت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پودے کو بڑے ہونے کے لیے پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے جانور، انسان اور پودے کی آپ کو ایگزامپل دی کہ بھائی ان تمام کو پیدا ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے۔ چکن جو ہے وہ ایگ سے نکلتا ہے، ایگ کے اندر فلوئڈ ہے، پانی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، فیمیل کے پیٹ کے اندر ہے، اس انسان جو ہے وہ فلوئڈ کے اندر ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو پلانٹ ہے، پلانٹ جو ہے وہ سیڈ، بیج کے ذریعے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس بیج کو بڑا ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ جس طرح قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز، ہر جاندار چیز کس چیز سے بنی ہے؟ پانی سے۔ پھر میں نے آپ کو ایگزامپل سے سمجھایا، ہم نے بایولوجی کے ذریعے آپ کو ایکسپلین کروایا کہ بالکل ہر جاندار چیز پانی سے بنا ہوا ہے، اس کی شروعات پانی سے ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور ایگزامپل نہیں، ان کو ہم نے بتانا ہے کہ ایک اور ہمارے پاس ہے، سورہ الرحمن ورس
14 ہمارے پاس ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14. اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ He made man from clay like the potter. اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے انسان کو، کیا بتایا جا رہا ہے؟ مین، اوپر کیا تھا؟ ایوری لیونگ تھنگ. یہاں پر کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ صرف انسان کے بارے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، جس طرح لائک دا پوٹر. پوٹر اسے کہتے ہیں، آپ نے مٹی کے برتن بنانے والے کو دیکھا ہوگا، جس طرح وہ گڑا بناتا ہے، گلاسز بناتا ہے، مٹی کے جتنے بھی برتن بنتے ہیں، وہ ایک ویل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پوٹر. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو کلے، چکنی مٹی سے بنایا ہوا ہے. اب ہم یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے انسان چکنی مٹی سے بنا ہوا ہے. اب سائنس کیا کہتا ہے کہ بھائی جتنے ایلیمنٹس انسان میں موجود ہیں وہ تمام ایلیمنٹس زمین میں، مٹی میں موجود ہیں. پھر کیا ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، بالکل اسی طرح. کیوں؟ کیسے اگزامپل دیں گے؟ کیسے ان کو بتائیں گے کہ بھائی جتنے ایلیمنٹس انسان کے اندر ہیں وہ تمام ایلیمنٹس زمین کے اندر موجود ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. تو یہ تمام ہم نے پہلے بائیولوجی سائنس پڑھا کہ کہاں سے زندگی کی شروعات ہوئی، پھر ہم نے قرآن کا حوالہ دیا، قرآن کی آیات کا حوالہ دیا، پھر انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے، اس کا ہم نے حوالہ دیا. پھر ہم نے سائنس سے پروف کیا کہ جو ایلیمنٹس انسان کے اندر ہیں وہ زمین کے اندر بھی موجود ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو قرآن نے کہا کہ انسان زمین مٹی سے بنا ہوا ہے، بالکل اسی طرح انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. سیکنڈ ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ پیئرز آف پلانٹس اینڈ اینیملز. پودوں اور جانور جو ہے وہ جوڑیوں کی شکل میں ہے، ان کی جوڑی ہوتی ہے. جوڑی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پیئر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ میل اور فیمیل. پلانٹ کا بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے، اینیمل کا بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بائیولوجی پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم سائنس پڑھیں گے، پھر اس کو قرآن میں جو لکھا گیا ہے وہ پڑھیں گے، دونوں کا پھر ہم کمپیریزن کروائیں گے. We know that plants and animals have male and female partners. سائنس کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پودوں کا، پلانٹس کا اور جانوروں کا کیا ہوتا ہے؟ میل اور فیمیل پارٹنر ہوتا ہے. اینیملز میں بھی ہمارے پاس ہمارے پاس اینیملز میں بھی کیا ہے؟ میل اور فیمیل ہوتا ہے. پلانٹس میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ میل اور فیمیل ہوتا ہے. آگے چلتے. نیو جنریشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز آر فارمڈ بائی سیکچول ریپروڈکشن. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو جدید ہمارے پاس نیو جنریشن، ہمارے پاس جو پودے اور جانور آ رہے ہیں وہ اپنی نسل آگے کیسے بڑھاتے ہیں؟ سیکشول ریپروڈکشن سے. جب تک وہ میٹنگ نہ کرے، سیکشول نہ ہو، تب تک ان کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. جب تک میل اور فیمیل آپس میں میٹنگ نہ کرے، آگے ان کی جنریشن نہیں بن سکتی. ایک میل اور فیمیل اینیمل جب میٹنگ کرے گا تب جا کے ان کا بچہ پیدا ہوگا. ایک پلانٹ اور میل پلانٹ اور فیمیل پلانٹ جب ان کا سیکشول ریپروڈکشن ہوگا تب آگے جا کے وہ ان کا آگے پیداوار ہوگا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر پودے اور ہر جانور کا میل اور فیمیل پارٹنر ہوتا ہے. جو نیو ہمارے پاس جنریشن کے پلانٹس اور اینیمل ہے، ان کی نسل آگے کیسے بڑھتی ہے؟ سیکشول ریپروڈکشن سے. جب میل اور فیمیل میٹنگ کرتے ہیں، سیکس ہونے کے بعد ان کا آگے پیدا ہوتا ہے، ان کے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں یا پلانٹس پیدا ہوتے ہیں. In this respect the Holy Quran says. اب یہ اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ بائیولوجی میں پڑھا، سائنس میں پڑھا. سائنس یہ کہہ رہا ہے، اسی بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کا ہم حوالہ دیں گے کہ بھائی سورت میں کیا ہے؟ الانبیاء ورس آیات کیا ہے؟ 30 ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اینڈ آف ایوری تھنگ وی ہیو کریٹڈ پیئرس پرہیپس یو ٹیک ہیڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز، مطلب جاندار کا، ہم نے ہر جاندار کا پارٹنر بنایا ہے، پیئر بنا ہے، ان کی جوڑی بنائی ہے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار کے لیے میل اور فیمیل دونوں بنائی ہے، ہم نے جوڑیوں میں ان کو بنایا ہے. Perhaps you take heed. اگر ہم ان پر توجہ دیں. ہیڈ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ دیں. کیا اللہ پاک کیا فرما رہے؟ اگر آپ ان پر توجہ دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر جاندار کی and of everything، ہر جاندار کی کیا ہے؟ have created pairs. ہم نے ان کو جوڑیوں میں بنایا ہے، میل اور فیمیل میں بنایا ہے، ان کے لیے پارٹنرز بنائے ہیں. اگر ہم کیا کریں؟ ان پر توجہ دیں. اوپر ہمیں سائنس میں بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کی، پلانٹس ہو یا اینیمل،
اینیملز ہوں ان کے لیے پارٹنرز ہوتے ہیں میل اور فیمیل. جب تک وہ سیکچول ریپروڈکشن نہ کرے تب تک آگے ان کی جنریشن آگے نہیں جاتی. اللہ پاک قرآن میں یہی فرماتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر جاندار کے لیے پارٹنر بنائے, ان کو جوڑیوں میں بنائے, میل اور فیمیل بنائے. اگر ہم ان پر توجہ دیں تو ایک اور ہم حوالہ دیں گے قرآن سے. تو دوسرا حوالہ ہم قرآن سے کیا دیں گے؟ سورہ یاسین سے, آیات نمبر کیا ہے 36. اس سے ہم پھر سے حوالہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جوڑیاں بنائی ہیں میل اور فیمیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین آیات نمبر 30 میں, گلوری ٹو اللہ who created in pairs all things that the earth produces as well as their own humankind and other things of which they have no knowledge. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ یاسین آیات نمبر 36 میں, اس کا میں ترجمہ کر کے دیتا ہوں اگر آپ کو میں آسان الفاظ میں سمجھا سکوں. Who created in pairs all things that the earth produces, کہ زمین پہ وہ تمام چیزیں جو اپنے آپ سے کسی اور کو پیدا کرتی ہیں, جیسے جاندار ہو گئے, جیسے انسان ہو گیا, جانور ہو گئے, پودے ہو گئے, ٹھیک ہے, اپنے آپ سے کسی اور کو پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں جو زمین پر ہیں جو اپنے آپ سے کسی اور کو پیدا کر سکتے ہیں, انسان سے بچہ پیدا ہوتا ہے, جانور سے بچہ پیدا ایک پلانٹ سے دوسرا پلانٹ پیدا ہوتا ہے, اس پلانٹ کے فروٹ کے بیج کو اگر آپ کسی زمین پہ لگاتے تو اس سے بھی پودا نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ ایسی تمام چیزیں جو اپنے آپ سے کسی اور کو جنم پیدا کر سکتی ہیں ان کو ہم نے کیا کیا ہے, ان کو ہم نے جوڑیوں کی شکل میں بنایا ہے, انسان کو بھی, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری مخلوق ہے, ایسی بہت ساری جاندار ہیں جس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے, کوئی بھی نالج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ ایسی تمام چیزیں انسانوں کے ساتھ جو اپنی آبادی بڑھا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑیوں کی شکل میں بنایا ہے, پیئرز کی شکل میں بنایا ہے, اور ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے. تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا, قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے کہا, سائنس اب ہمیں جا کے کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی پلانٹس اور اینیمل, جتنے بھی جاندار ہیں ان کے میل اور فیمیل ہوتے ہیں, ان کے سیکچول ریپروڈکشن کے بعد ان کی آبادی بڑھتی ہے, ان کے بغیر یہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو قرآن نے جو کہا بایولوجی اب جا کے, سائنس اب جا کے اس کو پروف کر رہی ہے. اب جو اگلا ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے کمیونل لائف. اب کمیونل لائف کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم بایولوجی اور سائنس میں پڑھیں گے کہ کمیونل لائف کیا ہوتا ہے. وی نو دیٹ the animals of same species lives together in the form of population. ہمیں یہ بات سائنس کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو سیم اسپیشیز lives together, جو سیم اسپیشیز ہوتے ہیں, سیم جانور ہوتے ہیں یا جاندار ہوتے ہیں, ایک جیسے جاندار ہوتے ہیں, وہ ایک ساتھ رہتے ہیں پاپولیشن کی شکل میں, آبادی کی شکل میں. اب یہاں پر کیسے سمجھیں گے ہم؟ دیکھیں, ہمارے پاس پرندے, ایسا نہیں ہوتا کہ پرندے جو ہیں وہ شیر کے ساتھ رہیں یا جو پرندے ہیں وہ مچھلیوں کے ساتھ رہیں, ایسا نہیں ہوتا. پرندے پرندوں کے ساتھ رہتے ہیں, شیر شیر کے ساتھ رہتا ہے, ہاتھی ہاتھی کے ساتھ رہتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ سیم سپیشیز, جو سیم جاندار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ پاپولیشن, آبادی بناتے ہیں. آگے چلتے ہیں. We also know that the different population of animals lives in the form of community. اب ہمارے پاس مرغیوں کی الگ ایک پاپولیشن آبادی ہوگی, شیر کی الگ ہوگی, انسانوں کی الگ ہوگی, بندروں کی الگ ہوگی, اسی طرح جتنے بھی جاندار ہیں. تو تمام پاپولیشن مل کر کیا بناتے ہیں؟ کمیونٹی بناتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونل لائف. جب تمام پاپولیشن مل کر ایک ساتھ رہیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونٹی کہتے ہیں. بندر ایک الگ پاپولیشن ہے, شیر کی الگ ہے, پرندوں کی الگ ہے, مچھلیوں کی الگ ہے, انسانوں کی الگ ہے. جب جانوروں میں صحیح اگزامپل لے سکتے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں جب وہ ایک ساتھ رہیں گے, ہر ایک اپنے سپیشیز کے ساتھ, اور تمام جب ایک ساتھ رہیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونٹی میں رہ رہے. فور کمیونل لائف دا ہولی قرآن سیز, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے بایولوجی میں ہم نے پڑھا کہ بایولوجی میں جاندار, جانور جو سیم ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں وہ ایک ہی ساتھ رہتے ہیں اور مل کر کیا بناتے ہیں؟ پاپولیشن بنتے ہیں. بہت سارے پاپولیشن مل کر کیا بناتے ہیں؟ کمیونٹی بناتے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کیا حوالہ دیں گے؟ سورہ الانعام کا آیت نمبر 38 کا. There is not an animal that lives on the earth nor a being that flies on its wings but from part of communities like you. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 38 میں, ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو زمین پہ رہتا ہو
اور ایسا کوئی جاندار جو آسمان پہ اڑتا ہو اپنے پنکھوں پر، وہ کمیونٹی میں رہتے ہیں جس طرح انسان ایک کمیونٹی میں رہتا ہے. انسان، بہت سارے انسان مل کر جب آپس میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، ملکوں میں رہتے ہیں، تو وہ ایک کمیونٹی بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ایسا کوئی جانور نہیں ہے، ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے جو آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں جس طرح انسان رہتے ہیں. تو تمام جانور اور تمام پرندے ایک ہی ساتھ اپنے پاپولیشن، اپنے کمیونٹی میں رہتے ہیں، ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں جس طرح انسان مل کر رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں. تو بایولوجی نے یہ پروف کر کے دیا ہے. قرآن میں سب سے پہلے ہم حوالہ دیں گے، پھر بایولوجی آتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہیومن ایمبریولوجی، انسانی ایمبریولوجی کے بارے میں کہتے ہیں. ایمبریولوجی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دوں. جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے انسان کے اندر، فیمیل کے اندر، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریولوجی کے بارے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پڑھتے ہیں. دیر آر مینی ورسز ان دا ہولی قرآن وچ اسٹریس اپون دا اسٹڈی آف ڈفرنٹ برانچز آف بایولوجی. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ہم بایولوجی کی ڈفرینٹ برانچز کے بارے میں پڑھیں. قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ وہ ہمیں اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہم بایولوجی کے بہت سارے برانچز جو ہیں ان کو پڑھیں. ٹو ایکسپلین دا ڈیولپمنٹ آف ایمبریو، جو ہمارے انسانی ایمبریو ہوتی ہیں، جہاں بچہ بنتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمبریو یا ایمبریولوجی کہتے ہیں. جو ایمبریولوجی ہے اس کے ڈیولپمنٹ کی، یہ کیسے بنتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. تو قرآن کا ہم حوالہ دیں گے سورہ الزمر آیت نمبر 6. اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہی میکس یو، اللہ نے آپ کو بنایا. ان دا ووم آف یور مدر، آپ کے امی کے ووم، جو پیٹ ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے آپ کو بنایا. ان سٹیجز، بہت سارے مراحل میں، سٹیجز میں آپ کو بنایا. ون آفٹر این ادر، ایک سٹیج کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے، اس کے بعد تیسرا سٹیج آتا ہے. اس طرح سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے امی کے وومب میں، پیٹ کے اندر آپ کو بنایا. ان 3 ویلز آف ڈارکنس، 3 پردوں کے اندر. ٹھیک ہے. پردے جہاں ڈارکنس ہوتا ہے. تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. قرآن کے بعد بایولوجی بھی بتاتا ہے کہ بھائی ہاں، انسان جو ہے وہ ایک فیمیل کے ووم کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سٹیجز کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے. 9 مہینے فیمیل کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، پھر جا کے تو وہ چھوٹے سے لے کے بڑا ہو جاتا ہے، اس کے آرگنز بن جاتے ہیں، پھر وہ جا کے اس کی پیدائش ہوتی ہیں. تو اس میں کافی سارے سٹیجز لگتے ہیں. بایولوجی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کے امی کے پیٹ کے، آپ کے ماں کے پیٹ کے اندر بہت سارے سٹیجز میں، اور 3 ڈارک پردوں میں آپ کو بنایا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بنایا. تو یہ ہم نے قرآن کا بھی حوالہ دیا، اور بایولوجی میں ہم نے بتایا ہیومن ایمبریولوجی کے اس پروسیس کے بارے میں کہ بچہ آتا ہے پیٹ میں، تھوڑا تھوڑا سٹیجز میں بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اس کی پیدائش. کیا اس سبق کے بارے میں ہم ایمبریولوجی، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس بارے میں. تو لاسٹ میں پڑھتے ہیں دیز ورسز ہیو اسپیشل امپورٹنس فار بایولوجسٹ. یہ تمام جو آیات ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں ان تمام بایولوجسٹ کے لیے، جو ہم نے وہ تمام آیات پڑھی اور حوالہ دیا. اللہ انفارمز اینڈ گیوز ہنٹس ٹو ڈسکور دا مسٹریز آف نیچر. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتا ہے؟ صرف ہنٹ دیتا ہے، اشارے دیتا ہے، بقایا ہم نے اس کو خود ہی دریافت کرنا ہوتا ہے. جو مسٹریز ہے، جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے نیچر کے بارے میں، قدرت کے بارے میں، اللہ صرف ہمیں اشارہ دیتا ہے، ہنٹ دیتا ہے، باقی ہم اس کو ڈسکور خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ انوائٹس دا تھنکر ٹو انڈرسٹینڈ ہز سیکرٹس تھرو انویسٹیگیشن. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے قدرت کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھول دیتا ہے، اور جتنے بھی سیکرٹس ہیں، جتنے بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے. جو ان بارے میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے، انسان کیسے آیا، خوراک کیسے بنتی ہے، سمندر کیا ہے، جتنے بھی اللہ کی قدرت کے بارے میں جو کوئی سوچے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور جتنے بھی پوشیدہ چیزیں ہوں گے اس کے لیے ظاہر فرمائیں گے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. کیا کیا ہم نے؟ جتنی بھی ہمارے پاس قرآن کے آیات تھیں ہم نے کچھ نکالی،
ہم نے وہ پڑھی. پھر جو بایولوجی تھا, بایولوجی میں جو ایکسپیریمنٹس جو انہوں نے کیا تھا تو اس کو ہم نے قرآن کے ساتھ کمپیئر کروا. جو چیزیں قرآن میں تھی بالکل بایولوجی نے اس کو ثابت کر کے دکھایا. قرآن نے پہلے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا, بایولوجی نے بعد میں آ کر ان تمام کو ثابت کر کے دکھایا. تو یہ قرآن اور بایولوجی کا آپس میں کیا تھا, ایک رشتہ تھا جو ہم نے آپ کو بیان کر کے دیا. تو اس طرح ہمارا یہ والا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوا.